मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। नबी ने फरमाया मैं यस्ताफिफ युइफ़हुल्लाह, याद रखो जब तक आखिरत में ईमान नहीं है ना, गैरत के अलावा सब कुछ आएगा आपके अंदर। मैंने बड़े बड़े लालची लोग देखे हैं, दाढ़ियां टोपियों वाले हैं, ऐसे नूर उनके चेहरों पे बरस रहे होते हैं ना, आदमी कहता है पता नहीं कहां से नूर की क्रीमें लगाई हैं इसने। ऐसे मक्कार लिच्चड़ होते हैं ना कि आपकी सोच है मजहब का मंजन बेचते हैं। मैं नाम ले लेके बता सकता हूं कौन कौन ये काम कर रहा है, लेकिन फितना खड़ा हो जाएगा। नाम लेके बता सकता हूं कौन दाढ़ी टोपी का मंजन बेच रहा है। ऐसा नेक लगेगा जैसे इससे वो बात ऐसी करेगा वो अल्लाह रसूल के अलावा कोई बात ही नहीं। मुझे डर लगता है गुस्से में कहीं मेरे मुंह से नाम ना निकल जाए उन लोगों का, लेकिन एक बड़ा फितना खड़ा हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं ले रहा मैं। और ये मजहबी लोगों में मंजन बहुत है, क्योंकि मजहब के नाम पे ना मंजन बिकता बड़ी जल्दी है। लोग यकीन कर लेते हैं हजरत जी इतने नेक, माशाल्लाह बगलें भी साफ हजरत की और इतने खूबसूरत। तो याद रखो फ्रॉडी आदमी के लिए दाढ़ी रखना और पगड़ी पहनना कोई मुश्किल काम नहीं है। फ्रॉडी ये काम कर भाई, दाढ़ी टोपी दाढ़ी रखना जरूरी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है चोर ने दाढ़ी रखी हो लोगों को उल्लू बनाने के लिए। मदरसे वाले कभी चोर नहीं होते, चोर लोग मदरसा खोल लेते हैं कि पैसा आएगा। बड़े बड़े ट्रस्ट चल रहे हैं जो बड़े बड़े फ्रॉडी हैं। सारे ट्रस्ट फ्रॉडी नहीं है, लेकिन फ्रॉडी ट्रस्ट भी हैं बहुत सारे। मुझे खुद एक वकील ने बताया कि जब किसी आदमी को करोड़पति बनना होता है ना, और गाड़ियां मंगवानी होती हैं कस्टम पे किए बगैर, तो वो ट्रस्ट खोल लेता है। उसने मुझे बताया कितने लोगों ने ट्रस्ट खोले हुए हैं पाकिस्तान में, दबा के नोट छाप रहे हैं। तो ये धंधे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होते हैं, दुनिया में इतने ज्यादा बोलो नहीं होते। लेकिन हमारी कौम अंधी है, खुदा की कसम। गुस्सा आ रहा है मुझे। और रमजान में तो तबीयत से चूरन बिकता है, उठा उठा के फेंक रहे हैं पैसे, ये ले ये ले ये ले। अबे देख नहीं रहे यार ये क्या कर रहा है ये। इतना अंधा इत्मीनान तुम्हें अल्लाह ने एक पैसे की नेमत दी, उसको बर्बाद तो ना करो ना तुम। एक और काम रमजान में जहन में रखो, मौजू से हट रहा हूं, फौरन आ रहा हूं फिर इस तरफ। एक और काम, क्योंकि रमजान में मंजन ज्यादा बिकता है। देखो दीनी मदरसों का जितना मैं कायल हूं ना, आप नहीं कायल। मैं अगर यहां बैठा हूं तो मदरसों की वजह से बैठा हूं, अल्लाह मुझसे जो टूटा फूटा दीन का काम ले रहा है। लेकिन मदरसे में चंदा देने से पहले सोचो ये काबिल एतमाद मदरसा है या नहीं है। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको मैं पैसा कमाने का तरीका बता रहा हूं, गलत तरीका। आप अगर बेरोजगार है ना, पाकिस्तान में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ये मसला मैं आपका 2 मिनट में क्या कर रहा हूं, खत्म कर। जहन्नम में तो जाओगे, लेकिन मसला बेरोजगारी का खत्म हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने एक जमीन खरीदे, वो भी चंदे के पैसों से, ठीक है ना, कि बताएं मैं एक मदरसा खोलना चाहता हूं। उससे पहले आपको दाढ़ी रखें, आप दाढ़ी, क्योंकि लोग फिर उस पर ज्यादा एतमाद है। और पगड़ी बांधें। मौलाना तारी जमील साहब के साथ 6 सेल्फियां, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ 7 सेल्फियां। मुफ्ती साहब के पांव दबाएं, मेरे पांव दबाएं, सर में मालिश करके चुपके से वीडियो बनाएं कि देखो मैं मुफ्ती साहब की खिदमत कर रहा हूं, मैं गले मिल रहा हूं, वीडियो बनाएं। मौलाना तारी जमील साहब को हदिया देते हुए वीडियो बनाएं, ठीक है। एक बयान उनसे अपने हक में करवा लेंगे, बहुत अच्छा है। आदमी बयान तो कर ही देता है ना, मेरे पास भी कोई आएगा, अच्छा ही लग रहा है भाई, अच्छा है माशाल्लाह। चंद चीजें इस तरह, डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात हो जाए तो सुभान अल्लाह, एक आध सेल्फी वहां से ले ली आपने। और फिर आपने क्या किया है, 1-2 दफा गरीब को गले मिलते हुए रो लें, प्याज काट के जाएं, आंसू पहले निकलेंगे, एकदम रो के एक तस्वीर बना लें, गरीब को मिलके रो रहे हैं। बेहतरीन, खुदा की कसम ऐसा तरीका है ना, तुम नोट तुम्हारे पास ना रखने की फुर्सत नहीं होगी यार, किधर रखूं, थैले भर गए सारे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अनाउंस करना है मैं एक मदरसा बना रहा हूं, यतीम खाना खोल रहा हूं। आपने 4 दीवारी खड़ी की, उसमें 4-6 यतीम बच्चे, आप जाएं वहां से कुछ बच्चे उधार लें। उधार का मतलब कोई अपने बच्चे देता थोड़ी है, उनको बोलें कि हम कुछ दिन इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, तो माएँ दे देती हैं, चलो यार कुछ दिन क्या, कुरान भी पढ़ाएंगे, तो कुरान पढ़ रहे हैं इस बहाने। ये आपको पता है, अल्लाह को पता है, वो 4-6 यतीम बच्चे जो शक्ल से भी यतीम लग रहे हों, और अगर यतीम ना भी हों तो वो बच्चे जो लग रहे हों यतीम शक्ल से, बाज यतीम होते नहीं है, लगते हैं यतीम। अल्लाह की तरफ से डिजाइनिंग कुछ इस तरह की होती है।
وہ لگ کیا رہے ہوتے ہیں؟ یتیم لگ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں بہترین بزنس. تو آپ نے وہ 4 دیواری میں 8 10 15 20 جتنے ہو سکے ایک بھی لے آؤ گے نا تو دھندا تو چلنا شروع ہو جائے گا. وہ یتیم بچے لا کے ڈال دیے. پھر اس کے بعد آپ اپنی 2-4 نمازوں کی تصویریں دعا مانگتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور پھر آج کل خلافتیں بھی مل جاتی ہیں, ایک آدھ بزرگ کے تھوڑا سا کچھ آپ جو 2 نمبر قسم کے بزرگ ہوتے ہیں ہدیے ودیے دیے اور تھوڑا سا خلافت لے لی. وہاں سے اس کے بعد پھر میرے بھائی اب جو آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا, آپ آگے آگے اور پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے. لوگ کہیں گے یار یہ میری طرف سے بکرا, 10 20 لوگ بکرے لا رہے ہوں گے, 9 بکرے آپ کے گھر میں, 1 بکرا کاٹ کے بچوں کو کھلا دو. لوگ سمجھ رہے ہوں گے دیکھو بکرا کھلا رہا ہے نا. یہ لوگ یہ تھوڑی دے رہے ہوں گے کم بخت کھلا کتنا رہا ہے, اور 9 تو گھر میں پہنچائے ہیں اس نے, اور وہ قصائیوں سے ان کے رابطے ہیں, وہ بک رہے ہیں مارکیٹ میں. گاڑیاں بڑی بڑی لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں, بھائی کس کی مدرسے کی گاڑی ہے بھائی؟ تیرا ابا تو سائیکل بھی نہیں چلاتا تھا, تیرے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی؟ تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ وہ یہ جواب دے گا آگے. ایسی لگژری لائف ہوگی نا. ان 6 یتیم بچوں کو ادھار لیا تھا واپس کر کے, اب سچی مچی کا یتیم آنا شروع ہو جائیں گے. جب پتا چلے گا نا یہ لوگ کھانے میں بکرے کھلاتے ہیں, تو پھر تو جو یتیم نہیں بھی ہیں, ابا کہے گا یار اس کو یتیم ہی فرض کر کے میرے بچے کو بھی یہاں داخل کر لے, بلکہ میرے ابا بھی مر گئے تھے, میں بھی یتیم ہی ہوں. ایسا نوٹ چھاپنے کی مشین بنو گے, بنے ہوئے ہیں لوگ, بنے ہوئے ہیں. بڑے بڑے مدرسوں کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا مدرسے فراڈی ہوتے ہیں, فراڈی لوگ بھی مدرسہ بناتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مدرسوں کو دینا بند کر دیں, اس سے تو اچھے مدرسے بھی بند ہو جائیں گے. آپ نے تحقیق کرنی ہے کون واقعی دیندار لوگ ہیں, امانت دار لوگ ہیں, کام کر رہے ہیں, اور کون ایسے ہیں جو داڑھی اور پگڑی کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں. یہ آپ نے کرنا ہے, نہیں تو قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. بہترین بزنس ہے یہاں پہ یہ. اچھا خیر ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو اب کیا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کیا فرمایا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت ہوگی نا تو غیرت ہوتی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کا ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ اٹھے. اللہ سے مانگا کرو, یہ اسباب بھی اختیار کرو پیسہ کمانے کے, کیونکہ جو اسباب اختیار نہیں کرتا اللہ اس کی مدد نہیں کرتا. اگر گھر میں پڑے ہوئے ہو, محنت نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہو کہ بس اللہ ہی دے گا, تو پھر اللہ آپ کو بھکاری بنائے گا. یہ یاد رکھنا. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی پوری کوشش کرنی ہے پیسہ کمانے کی, دماغ لگانا ہے. کیوں؟ رزق حلال عین عبادت ہے. الکاسب حبیب اللہ, محنت کر کے کھانے والا وہ اللہ کا دوست ہے. تو اب کیا ہے, ہمارے نبی نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا کہ من یستعفف یعفہ اللہ. کیا مطلب؟ جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے, عفت کا مطلب رسوا ہونے سے بچانا, دامن داغدار نہ ہو, ذلیل ہونے سے بچانا چاہتا ہے. اس سے پتہ چلا مانگنا کیا ہے, بول لو نا, ذلت ہے. ہاتھ پھیلانا کیا ہے, ذلت. تو جو چاہتا ہے کہ میں ذلیل نہ ہوں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلت ہے. ہم تو سمجھتے ہیں میں اتنا چونا لگاتا ہوں بندے سے 2 منٹ میں اتنے پیسے نکلوا لیتا ہوں, یہ میرا کمال ہے. ایک چور کو پکڑا نا, کورٹ میں لے کر گئے, عدالت نے کہا یار تم نے اتنی خوبصورتی سے چوری کی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. چور کہتا ہے شکریہ سر, آپ نے میری اتنی تعریف کی, اتنا زبردست چور ہوں میں. جج نے کہا کم بخت میں تیری تعریف نہیں کر رہا, تیری برائی کر رہا ہوں. تو نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے اللہ اسے رسوائی سے بچاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسوائی سے تو بچ جائیں گے, لیکن ٹینشن تو ہے نا, فاقے تو پڑ رہے ہیں, مصیبت تو ہے. اگلا جملہ نبی نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے, يُصَبِّرُهُ اللہ, اللہ اسے صابر بھی بنا دیتا ہے. اس ٹینشن میں اللہ سے مانگو صبر, تو اللہ کیا کرے گا, صبر دے دے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا نا بچے کو, تو فرعون نے پکڑ لیا اس بچے کو. اب قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں دل برداشتہ ہو گئی, میرا بچہ کس کی گود میں چلا گیا ہے, فرعون کی. ماں تو ایک دم ہو جائے گی نا. اگر جا کے بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے, فرعون نے فوراً قتل کر دینا تھا اس کو. لیکن عورت جذباتی ہوتی ہے, وہ انجام نہیں دیکھتی, وہ جذبات سے مغلوب ہوتی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا,
ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ دیا. کیا بلاغت ہے قرآن کی. موسیٰ کی ماں کے دل کو کیا کر دیا؟ رسیوں سے باندھ دیا, جیسے ہلے نہیں اپنی جگہ سے, دل برداشتہ نہ ہو. یہ قرآن کی بلاغت ہے, یعنی صبر کی توفیق دی. اس صبر کی توفیق کو بیان کرنے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ موسیٰ کی ماں کو کے دل کو ہم نے رسی سے کیا کر دیا؟ ایسے کس کے باندھ دیا, ہلے نہیں بھائی. جیسے کسی بندہ ہل رہا ہو نا, آپ اسے رسی سے کس کے بالکل بند کر دو, اب وہ گیا, یعنی وہ ہلنا بھی چاہے تو نہیں ہلے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان بے صبرا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے اس کو ایسی توفیق ملتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو رسیوں سے باندھ دیتے ہیں. ہلنا نہیں, چپ کر کے تمیز سے بیٹھا رہے, مجھ پر اعتماد اور توکل کر. اسی لیے قرآن میں نبی کو اللہ نے فرمایا وما صبرک الا باللہ, اے نبی آپ صبر کریں, لیکن آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا. یہ صبر بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. تو نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے. آج ڈپریشن اس لیے بڑھ رہی ہے کہ صبر کرنا چاہتے ہی نہیں ہے. جو ٹینشن آئی, جو مصیبت آئی, بس نکال دو فوراً جا کے. جو پہلے آ گیا نا وہ پٹتا ہے. آپ جب غصے میں بیٹھے ہو تو جو شروع میں آ گیا نا وہ اس کا کیا ہو گیا؟ بیڑا غرق ہو گیا. اس کے بعد حدیث دیکھو, حضرت ابو سعید خدری واپس چلے گئے. کیوں؟ نہ ماں نے کوئی اعتراض کیا, نہ 10 سال کے بچے نے کوئی اعتراض کیا. کیوں؟ لیڈر کو دیکھ رہے تھے کہ لیڈر ہم سے زیادہ قربانی دے رہا ہے, اور آپ کی صداقت پہ یقین تھا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے زندگی بھر کسی سے نہیں مانگا, یہاں تک کہ اپنا کوڑا بھی گرتا تھا نا اونٹ سے تو نیچے اتر کے اٹھاتے تھے, وہ کوڑا بھی نہیں مانگتے تھے کسی سے. حالانکہ یہ تو ٹھیک ہے کوئی کوڑا دے دو مجھے میرا کوڑا, لیکن نہ 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 بس نہیں تو مطلب نہیں, اب سب کچھ خود کرنا ہے, اب نہیں مانگنا کسی سے کوڑا. وجہ کیا ہے؟ لیڈر کی طرف سے موٹیویشن مل رہی ہے, کیونکہ پتا ہے لیڈر یہ بات بتانے کے پیسے بولو نا نہیں لے رہا, اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے تو لیڈر کے گھر میں اس سے زیادہ فاقہ ہے, اس سے زیادہ فاقہ ہے. تو اس لیے آپ اگر گھر میں سربراہ ہے نا, بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود انسان کا بچہ بننا پڑے گا. یہ میں اصل میں ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, جس کے لیے پورا میں نے واقعہ سنا. اصل آپ کون سا میدان جنگ میں جا رہے ہو, جہاد میں جا رہے ہو, ماں باپ اور بھائیوں کو کٹوا رہے ہو آپ. تو ایکچولی جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی انسان کی بچی بن کے رہے تو آپ کو پہلے انسان کا بچہ بننا پڑے گا. آپ چاہتے ہو کہ میرے گھر میں اخلاق کا ماحول ہو, تمیز سے بات کیا کریں, تو پہلے آپ کو تمیز سے بات کرنی پڑے گی. آپ بیگم سے کہہ رہے ہو تمیز سے بات کرو, اس کا مطلب آپ خود ہی تمیز سے بات نہیں کر رہے. وہ تو آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہی ہے نا. باپ گھر میں آ رہا ہے چنگیز خان بن کے چیخ رہا ہے, پھر وہ کہہ رہے سب آرام سے بات کریں, تو کہیں گے نا ابا آپ تو آرام سے کر نہیں رہے. ایک صاحب کو غصے پہ بہت غصہ آتا تھا. ایک صاحب ہمارے جاننے والے تھے, جب کوئی غصہ کرتا ان کو بہت غصہ آتا, غصہ کیوں کر رہا ہے, اسی بات پہ ان کو غصہ آتا تھا. ہم کہتے تھے اس کو جتنا غصہ آ رہا ہے نا کسی بات پہ, اور آپ کو اس غصے پہ اس سے زیادہ غصہ آ رہا ہے, تو اس کو غصہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اب آپ کسی کو یہ سمجھا رہے ہو کہ غصہ مت کرو, تو یہ بات آپ کو آرام سے کہنے پڑے گی, غصے سے نہیں. کیونکہ اگر آپ نے غصے سے کہہ دی, اس کا مطلب وہ جو کام وہ کر رہے ہیں آپ بھی وہی کر رہے ہو. تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس لیے میرے بھائی, جب بھی کوئی بات ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ہمیں اگر سخاوت کی ترغیب دی نا انہوں نے کہ خرچ کیا کرو, تو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا انہوں نے ہم سے 20 گنا زیادہ خرچ کیا. 20 گنا تو وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو نظر نہیں آ رہا وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ عبادت کیا کرو, تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا کرو, انہیں ہمیں کہا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کر رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ ہم نے مدرسے میں کوئی انتظام کرنا ہے, چندہ جمع کرو, تو خود اپنی جیب سے سب سے زیادہ چندہ دیا. نہیں آ رہی بات, چھوڑو رہنے دو, ایسے ہی ٹھیک ہے. تو گھر میں بچوں کو عمل دکھایا کرو,
آپ اگر اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہو کہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھر میں بچے بچیاں ہوا کرتے تھے, اب تو ایک آدھ ہوتا ہے تو وہ سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو. پہلے یہ ہوتا تھا 7-8 بہن بھائی ہیں تو ماں باپ بھائیوں کو حکم دیتے تھے بھائی بیٹوں کو بھی بیٹیوں کا بھی خیال کرنا. اب تو ٹیاں ہے ہی نہیں, ٹی رہ گئی ہے, بیٹیاں نہیں ہوتی, ایک آدھ بیٹی ہوتی وہ خود ہی اپنا خیال رکھ لے گی, اس کے لیے آپ کو نہ وصیتیں کرنے کی ضرورت نہ تکلف کی. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاں بچے ہوتے ہیں, خاندان ہوتے ہیں, چاچے مامے خاندان گھر آباد ہوتے ہیں, تو ان کے لیے خصوصی پیکیج ابھی میں پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اپنی بیٹیوں کا خیال کرنا, تو کیا مطلب بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں بہنوں کا, تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنی بہنوں کا خیال کر کے دکھانا ہے. اپنی بہنوں کو دعوت دو, ان کو ہدیے دو, ان کو پیسے دو, بچوں کو پتا چلے ہمارا ابا اپنی بہنوں کا اتنا خیال کرتا تھا تو ہمیں بھی ابا کے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ان کو پتا ہے ابا کے پاس نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پوری تقریر ابا کی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے, لیکن ابا کی جب بہنیں آتی ہیں تو ابا 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچوں کو آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا, تمہارے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے, بھائیوں میں پہلے ہوتے تھے, اب بھائی نہیں, ایک آدھ بچہ ہی بس, سارا برباد ہو گیا. مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے نا, پکڑ کے چترول لگانا شروع کر دوں کہ تم لوگوں نے فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے کیسا بیڑا غرق کباڑا کر دیا اپنے گھروں کا یار, سارا فیملی سسٹم تباہ کر دیا. اس کے لیے شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تم لوگوں کا یار. شادی تو ہوتی بچے پیدا کرنے کے لیے, ایسے ہی تھوڑے دن رہ گئے تھے زندگی گزار لیتے. ٹینشن, بیگم کی ٹینشن کی بھی کیا ضرورت ہے, اور اگر ٹینشن لے لیے تو ایک آدھ بچے سے زیادہ تو پھر اس کی ٹینشن ہوتی ہے. بچوں کی وجہ سے تو بیوی کو پال رہا ہوتا ہے آدمی. خیر اب یہ باتیں پھر خواتین ناراض ہوتی ہیں, ویسے بھی پالتا ہے, ایسا نہیں ہے صرف بچوں کی وجہ سے, تو بلکہ پالتا کہاں ہے, خود پلتی ہیں. تو میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بیٹوں کو سمجھانا ہے کہ اگر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی غریب ہو جائے تو جس بھائی کو اللہ پیسہ دے گا اس نے اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرنا ہے. یہ تقریر جب سمجھ میں آئے گی جب بچے دیکھیں گے ہمارے ابا ہمارے چاچا اور تایا کا خیال رکھتے ہیں. نہیں آ رہی سب. آپ کے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے نا, ایسا نہ کرو کہ وہ آ کے آپ سے بھیک مانگے, یار اللہ کے نام پہ کچھ دے دے, تو گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, کچھ ہمیں بھی دے دے. آپ نے پہلے سے ہی ان کو دینا شروع کر دینا ہے, ان کا حصہ ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وآت ذی القربى حقہ. اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دو. تو رشتہ داروں میں تو بھائی بہن سب سے پہلے ہیں بھائی. اللہ کہہ رہی ہے ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے, وہ غریب ہیں, تو میں نہیں کہہ رہا ان کو وہی اسٹینڈرڈ دے دو جو آپ کا ہے. اتنا تو کرو نا کہ کچھ تو تھوڑا سا خیال کرو ان کا. ایک کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, دوسرا پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں تجھے ضرورت کیا ہے, تو ضرورت کیا ہو بھائی. بھائیوں کو بہنوں کو ضرورت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا. کس وجہ سے دیا جاتا ہے؟ رشتے کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے, اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. نہیں رکھتے تو جیسے انگریز زندگی گزار رہا ہے, وہ بیوی کو بھی نہیں کھلاتا, وہ ماں باپ کو نہیں کھلاتا, تو آپ بھی نہ کھلاؤ. تو ایک فیصلہ کر لو, انگریزوں کے طریقے پہ چلنا ہے یا اسلام کے طریقے پہ چلنا ہے. اسلام کے طریقے پہ اگر چلنا ہے تو رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا, بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا, والدین پہ بھی خرچ, دیکھو جملہ مکمل ہی نہیں کر رہے, کرنا پڑے گا. تو حضرت ابو سعید خدری کو نبی نے کیا فرمایا؟ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر دیتا ہے. بڑی خاندانی بات. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مانگنے والوں کو دینا چھوڑ دو, ان کو آپ یہی مشورے دیا کرو. آئندہ کوئی آئے بھکاری تو آپ کو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری آئے تھے تو نبی نے ان کو مشورہ دیا تھا, تو میرا بھی مشورہ یہ اللہ سے مانگ جا کے. نبی نے ہر ایک کو یہ مشورہ نہیں دیا, لیول دیکھا لوگوں کا. بہت سے صحابہ آئے, نبی نے ان کو دے دیا کہ ان کا توکل کا وہ لیول نہیں تھا. ابو سعید خدری تو لیڈر تھے نا, بعد میں لیڈر بنے ہیں, جنگوں میں کمانڈر بنے ہیں, علم کے مفتی بھی بنے حضرت ابو سعید خدری. ان صحابہ میں ہر ایک مفتی نہیں تھا, چند مخصوص لوگ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے. تو مذہبی لیڈر تھے نا حضرت ابو سعید خدری, اس لیے ان کو تیار کیا نبی نے کہ ان کا لیول توکل کا اونچا ہوگا. تو اب یہ جو بیچارہ عام بھکاری آ رہا ہے اس کو وہ والے توکل پہ نہ چڑھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, جس پہ خود بھی نہیں ہو. ہاں بھکاریوں کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اس میں بہت سوچ سمجھ کے. بھکاریوں میں پروفیشنل لوگ بہت زیادہ ہیں. پورے نا سعودی عرب میں بھکاری لوگ کنٹینر بھر کے لا رہے ہوتے ہیں. ایک ہمارے میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا نا, وہاں ایک جاننے والا بندہ تھا,
اس کے بارے میں پتا چلا کہ سعودی عرب میں وہ حج کرنے گیا اور بھیک جمع کر کر کے پورا کنٹینر بک کرایا, اس کا پورا مال اترا کنٹینر یہاں پہ, وہ سارا بھیک کا کنٹینر تھا. تو حج بھی پتہ نہیں بھیک لے کے گیا ہوگا, تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھکاریوں کو نہ دیں, لیکن سوچ لیا کریں کہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. دوسری بات یہاں اللہ نے ہمیں یہ بتائی کہ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ. آگے الا کتب لہم بہ عمل صالح. اللہ نے فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو لوگ نکلے تو جب بھوک لگی, کوئی پریشانی آئی, کوئی مشکل آئی, راستے میں جتنا خرچ کیا یہ سارا اللہ نے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کسی کام کے لیے نکلتے ہو, مقصد کس کو خوش کرنا ہے, اللہ کو, تو راستے میں جو کچھ ٹینشن آئے گی, جو کچھ اپنی ذات پہ بھی خرچ کرو گے, تو وہ سارا کا سارا نیکیوں میں شمار ہوگا. ہم اگر عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کس کے لیے, اللہ کو, تو اس لیے حج کے لیے جاتے ہیں تو کس کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو. تو اب آپ جب حج کے لیے نکلو گے نا, کوئی ٹینشن آئے تو ٹینشن نہیں لینی, یہ سمجھنا ہے کہ اس ٹینشن پہ کیا مل رہا ہے, اجر, کیونکہ ہم کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, اللہ کے لیے. راستے میں اگر آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہو, اس خرچ پہ بھی صدقے کا ثواب ملے گا آپ کو, کیونکہ یہ خرچ بھی کس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے, تاکہ راستے کی ٹینشن نہ ہو نا. تو یہ سب اللہ کے ہاں. تو اس لیے جب کوئی علم کے راستے میں نکلے, تبلیغی جماعت میں نکلے, مسجد میں آنے کے لیے نکلے, حدیث میں آتا ہے جو مسجد جاتا ہے اللہ کی نظر میں ایسے جیسے احرام باندھ کے حج کرنے جا رہا ہے, وہ ایک لحاظ سے مشابہت تو ہے نا. تو اس لیے جب بھی کوئی کام اللہ کے لیے کرنا شروع کرو تو ان کی ٹینشنوں پہ ٹینشن نہ لیا کرو, سمجھ لو کہ اب یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے, اب کس کے لیے ہو رہا ہے, یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو اب اس میں ہر چیز پہ ہمیں کئی گنا زیادہ اجر ملے گا.